अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम बात करेंगे कि मलेशिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से इस्लामिक इंजेक्शंस या अहकामात या तालीमात मौजूद हैं। ये क्वेश्चन भी बारहा एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो लिटरेचर है वो बड़ा एक लिमिटेड सा है, क्योंकि सिर्फ एक आर्टिकल 3 है जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और उसी को ही आपने एलोबरेट करना होता है। उसके लिए क्योंकि अब ये क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का आता है तो आपने इसको मतलब कितना आप लिखेंगे उसके अंदर, तो ये एक बड़ा मसला होता है। और हमारे पास जितनी भी गाइड्स हैं अवेलेबल, जो एन सीरीज़ है, कुछ और ले लें, कुछ भी ले लें, तो वहाँ पे बस डायरेक्ट उन्होंने आर्टिकल 3 को ही डिस्कस कर लिया, एज इट लिखा है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे पता है इस चीज़ का इल्म है, तो उस वजह से सब स्टूडेंट्स को बड़ी एक परेशानी है कि इसके ऊपर हम लिखें क्या, इसके अंदर हम क्या चीज़ें डालें। तो खैर, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, परेशानी है, इसको मैंने दूर करने की कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए। आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, इसको किस तरह मज़ीद एलोब्रेट कर सकते हैं, किस तरह मज़ीद इसको क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरी जितनी वीडियोस होती हैं मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, और साथ में आपकी एक मदद करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो इसके पास आपके पास क्या क्या लिख सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात टॉपिक बहुत छोटा होता है, उसका लिटरेचर भी बहुत छोटा होता है, लेकिन वो क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, तो अब उसके अंदर आप क्या लिखेंगे भाई? कुछ तो लिखना है ना, उसको कुछ पेजेस के ऊपर तो लेके जाना है ना। ये एक बड़ा मसला होता है। और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, और ये तभी आपको पता होता है जब आपको समझ होती है क्वेश्चन की, या कि इसके अंदर मैं मज़ीद क्या चीज़ें लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरी एक वीडियो है, अगर आप लोगों को याद होगा, कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन स्विट्ज़रलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। अब उसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसकी कोई 5 से 6 हेडिंग्स हैं, खींच खींच के, और हर जगह पे वो ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है तो फिर आप उसके अंदर क्या लिखेंगे? वो उसे 1 से 2 पेज बनते हैं। तो फिर मैंने क्या किया है कि उसके अंदर साथ में जो स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो कुछ जनरल प्रोविजंस हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद फिर मैं जाके हिस्ट्री पे आया हूँ। अब उससे होता ये है कि आपका क्वेश्चन भी लेंथ मतलब बड़ा हो जाता है, उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, और साथ में फिर आपका काम भी हो जाता है और आप हिस्ट्री भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ उसकी हिस्ट्री ही बयान करूँ, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बयान करूँगा, तो वो एक्चुअली इतना डिटेल में चला जाएगा और आप बोर हो जाओगे। क्योंकि अभी आप एलएलबी के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो एलएलबी के एग्ज़ाम्स के हवाले से जितनी ब्रीफ हिस्ट्री होनी चाहिए वो मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। और उसके साथ जो चीज़ें मैंने कुछ और चीज़ें बताई हैं, वो सिर्फ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाना है। ये चीज़ें होती हैं, इनको समझने की कोशिश किया करें। चलें जी, फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि मलेशिया के अंदर इस्लामिक इंजेक्शंस, इस्लामिक अहकामात, इस्लाम की तालीमात के बारे में क्या बताया गया है, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन के अंदर ये मैं आपको चीज़ बता दूं कि मलेशिया के अंदर जो इस्लाम है वो उनका फेडरेशन का मज़हब है, द रिलीजन ऑफ द फेडरेशन। आपको पता है मलेशिया के अंदर 13 रियासतें हैं और 3 उनके एक बड़े अहम जो फेडरल जो है ना शहर हैं। तो वहाँ पे अब ये ना फेडरेशन का मज़हब कहलाता है इस्लाम, द रिलीजन ऑफ फेडरेशन। लेकिन साथ साथ में जो दूसरे मज़ाहिब हैं उसको उनको भी इजाज़त दी गई है, उनकी भी आज़ादी है। अगर आप हिंदू हैं, आप अगर बुद्धिज़्म हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे आप आराम से अपनी मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज़ादी है आपको, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मलेशिया तो अब देखें, ज़्यादातर हमारे जहन में भी आता है कि यार ये एक मुस्लिम कंट्री है। तो 2013 के जो फिगर्स है उसके मुताबिक तो 61% जो है ना उसकी जो पॉपुलेशन जो है ना वो मुसलमान है। अगर उसके हम रेशो निकालेंगे तो वो तकरीबन 19 मिलियन जो है ना वो मुसलमान वहाँ पे रहते हैं मलेशिया के अंदर। अब ये जो 60% मुसलमान हैं, इसके अंदर 50% तो वो लोग हैं जो मलेशिया के लोग हैं, जिनको मलय बोलते हैं, वो हैं वहाँ के। बाकी 10% वो लोग हैं जो एशिया के हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम्स हैं, या जो यूरोप के मुस्लिम्स वहाँ पे आबाद हैं। एक तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में एक्चुअली आपने मलेशिया और मज़हब इस्लाम को दिखाना है कि भाई वहाँ पे जो इस्लाम की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है। तो वो क्या स्टेटस है, एक तो वहाँ का वो रिलीजन है। इसके अलावा वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, 60% वहाँ पे रहते हैं, 19 मिलियन के लगभग मुस्लिम्स वहाँ पे रहते हैं, और ये फिगर हैं 2013 के। अच्छा जी, अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है।
اب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دوستو، جب آپ کو پتہ ہے ملیشیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جب بنایا جا رہا تھا، اس کا جب ڈرافٹ بنایا گیا تھا، تو ڈرافٹ میں ایکچولی یہ لکھا گیا تھا کہ جی آپ نہ کوئی بھی یا کسی بھی مذہب کو اسپیسیفائی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملیشیا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملیشیا ایک سیکولر کنٹری ہوگا، مطلب اس کا کوئی کنٹری مذہب نہیں ہوگا، ریاست کا اس کی اسٹیٹ ریلیجن کوئی نہیں ہوگا، جس طرح بھارت ہے، انڈیا ہے۔ اور ان کی آپ کو پتہ ہے 13 ریاستیں ہیں، 13 ریاستوں میں سے جو 9 ریاستیں ہیں، تو ان کے رولرز نے کہا کہ دیکھیں بھائی، ہمارا جو نا ریاست کا مذہب تو اسلام ہے، تو فیڈریشن کا ضروری ہے کوئی مذہب ہونا چاہیے، فیڈریشن کو تو آپ ویسے ہی رہنے دیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ ریاستیں ہیں، 13 ریاستیں۔ تو 13 ریاستوں میں سے 9 کے جو ریاستوں کے جو رولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریاستوں کا مذہب اسلام ہے، لیکن فیڈریشن کا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس چیز کو نکال دیں اور فیڈریشن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ویسے رہنے دیں۔ لیکن بھائی ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک جسٹس حاکم عبدالحمید صاحب تھے جو ریڈ کمیشن کے مالک تھے، انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ بنایا تھا اور ڈرافٹ کیا تھا، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی، فیڈریشن کا بھی اسلام جو ہے نا وہ اسٹیٹ ریلیجن ہوگا، اس کا آفیشیل ریلیجن اسلامی ہوگا۔ اور پھر بعد میں اس کانسٹیٹیوشن کو اپروو کیا گیا، اور اسی طریقے سے اب اسلام جو ہے نا وہ آفیشیل ریلیجن بن گیا ہے ملیشیا کا۔ جب یہ ڈرافٹ بنایا جا رہا تھا دوستو میرے بچوں، تو اس کا مذہب نہیں تھا، کیونکہ رولرز نے کہا تھا کہ بھئی ہماری ریاستوں کا مذہب ہے، بس بات ختم ہوگی نا، آپ فیڈریشن کا کیوں بنا رہے ہو؟ تو لیکن بعد میں جناب جسٹس حاکم صاحب آ گئے، انہوں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہوگا بھائی، ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے فیڈریشن کا بھی مذہب اسلام بن گیا۔ اس کے بعد 1970 تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1970 کے لگ بھگ وہاں پہ جو زیادہ تر مسلمس تھے نا، جو ملیشیا کے تھے لوکل مسلمس، وہ زیادہ تر لبرل موڈریٹ قسم کے تھے، جس طرح انڈونیشیا کے مسلمز ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں یہ بڑا فرق ہے کہ ملیشین زیادہ مطلب ریلیجس لوگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈونیشین، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے 1970 کے بعد ایک ویو چلتی ہے اسلامائزیشن کی، اسلام پھیلتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر ملیشیا کا پورا کنٹری بھی ایک اسلامک اس کے اندر انوائرمنٹ میں انٹر ہو جاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا جو ہے نا بڑا پروموٹ ملتا ہے، پروموشن ملتا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کو بھی اسلامک بنا دیا۔ تو جتنے ملیز ہیں، ملیشین جو ایکچولی ملیشین لوگ ہیں، وہ تقریباً 50% وہاں کی پاپولیشن میں زیادہ تر وہ مسلمان، اور زیادہ تر 70% جو ملے مسلمس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جو خواتین ہیں وہ اسکارف پہنتی ہیں، وہ ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ ایک خاص قسم کی ٹوپیاں پہنتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ملیشیا کے لوگ جب ایون کہ ملیشیا کے لوگ جب یہاں پہ پاکستان میں تبلیغ پہ آتے ہیں، تو ہم نے تو بڑی مسجدوں میں ان کو دیکھا ہوا ہے، تو ہمیں دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ ملیشیا کا، ان کا ایک مخصوص قسم کا ان کا نا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، جس طرح ہمارا شلوار قمیض ہے اس طرح، اور ان کی عورتیں ہمیشہ جو ہے نا اسکارف کے اندر ہوتی ہیں، وہ کبھی اسکارف نہیں اتارتی، اور یہ لوگ دیکھنے میں بڑے چائنیز اور تائیوان اور جاپانیز کی طرح ملتے جلتے ہیں، کیونکہ یہ اس سائڈ پہ سر یہ ہے، لیکن یہ مسلمس ہیں۔ یہ تو ہو گیا دوستو بیک گراؤنڈ۔ اب اس سے کیا ہو گیا، ایک انٹروڈکشن ہو گیا، آپ کا کوسچن بڑھ جائے گا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو مزید اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا تھوڑا بہت، یہ بھی ہو گیا جناب۔ اب ہم اس کا دیکھیں گے اسلامک انجیکشنس ہیں کیا۔ تو سب سے پہلے آرٹیکل 3 ملیشین کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا ریلیجن آف دا فیڈریشن، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی اس کا لیکن کانسٹیٹیوشن کی دوسری پروویژن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور سب کو اجازت ہے۔ آرٹیکل 3(1) کہتا ہے اسلام از دا ریلیجن آف دا فیڈریشن بٹ ادر ریلیجنس کین بی پریکٹسڈ سیفلی پیسفلی ان آل پارٹس آف دا فیڈریشن۔ فیڈریشن جہاں جہاں بھی ریاستیں ہیں، جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کسی کو کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی، لیکن مذہب ہمارا اسلام ہوگا۔ کیونکہ آرٹیکل 11 کیا کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو پروفیس اینڈ پریکٹس ہز ریلیجن اینڈ ٹو پروپوگیٹ اٹ۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، اس کی پریکٹس کرے اور اس کو پروموٹ کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ سو اسلامک انجیکشنز کے اندر 2 میں نے آپ کو ہیڈنگز دے دیں، ایک تو اسلام ریلیجن آف دا فیڈریشن یہ بتا دینا ہے، پھر فریڈم آف ورشپ بھی بتا دینا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کی جو اسٹیٹس ہیں، وہاں کی جو ریاستیں ہیں، 13 ریاستیں، وہ اپنے لاز بنا سکتی ہیں اسلامک میٹرز کے اوپر، جو بھی ان کو وہ مطلب ان کو پہ کوئی پابندی نہیں ہے، دے آر فری کہ وہ کچھ بھی اپنے اسلامک لاز کے اوپر کچھ نہیں بنا سکتی ہیں۔ اور پرسنل فیملی لاز، شادیوں کے معاملات، ڈیورس کے معاملات، مطلب ہر اپنے اسلامک لاز اپنے فقہ کے مطابق کچھ بھی ہیں ان کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاستوں کو یہ بھی حق ہے کہ وہ شریعہ کوڈز بنائیں، اور جہاں پہ صرف اور صرف جو مسلمانس ہیں اور جن کے جو اسلامک لاز کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہاں دیکھے جائیں گے۔ اگر کوئی اسلامک میٹر کے اوپر یا اسلامک کوئی معاملے کے اوپر کوئی جھگڑا چل رہا ہے، تو وہاں پہ شریعہ کوڈز بنائی گئی ہیں، اور یہ ریاستوں کو حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی علاقوں میں اپنی ریاست کے اندر شریعہ کوڈز بنائیں،
اور وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو دوستو کتنی ہو گئی؟ 4 ہیڈنگس تو ہو گئیں. اب آتے ہیں 5ویں، آفینسز ان اسلام. اسٹیٹس کو یہ بھی ہے کہ جی وہ اگر کوئی اسلامک تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں. اور لیکن یہ جو سزا اور اس طرح کے جو قانون ہوں گے وہ صرف اور صرف مسلمس پہ ہوں گے. مثال دیتا ہوں کہ ایک نان مسلم ہے، وہ ڈرنک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، پبلک پلیس میں نہیں، چلی کہیں پیتا ہے، تو اب اس کو وہ سزا نہیں دیں گے جو آپ ایک مسلمان کو دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو کے لیے جو شراب حرام ہے اور وہاں کے قانون کے مطابق آپ اگر پیتے ہیں اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو سزا ہوگی، لیکن وہ سزا نان مسلم کو نہیں لگے گی. اس کے علاوہ دوسرا، کوئی ایسے قانون نہیں بنائیں گے جو جس نے پارلیمنٹ سے منع کیا. اگر پارلیمنٹ نے کسی قانون کے اوپر قانون سازی، کسی مسئلے کے اوپر قانون سازی کی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ نے آپ کو منع کیا ہے کہ بھائی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، اس کے اوپر پھر آپ کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ وہاں کے جو شریعہ کورٹس ہیں ان کی جورسڈکشن صرف اور صرف جو ہے نا اسلامک آفینسز پہ ہے، لیکن وہ بھی اجازت ہوگی فیڈریشن کے اوپر. اگر فیڈریشن نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جی ان معاملات کے اوپر اسٹیٹ جو ہے نا اپنی پاورز استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے. اگر فیڈریشن نے کہا ہے کہ یار اس اسلامک معاملے کے اوپر، اس شریعت کے اس معاملے کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی فیصلہ یا سزا نہیں دینی، تو پھر ریاستیں نہیں دیں گی. یہ تھوڑی بہت لمیٹیشنس ہیں، پہلے تو میں بتا چکا ہوں کہ فل آزادی بھی ہے، لیکن کہیں پہ کہیں تھوڑی بہت لمیٹیشنس بھی ہوتی ہے، اس کو آپ نے نظر میں رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر فیڈریشن آپ کو ہر چیز کی فل آزادی دے دے تو پھر فیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ادھر کا ادھر ہو گیا نا. سو فیڈریشن کی بھی کچھ نہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے تاکہ وہ اپنی پریزنس شو کروا سکے. تو دوستو یہ تو اس کی ہیڈنگز ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک لاز کون سے ہیں ملیشیا کے اندر. یہ آپ کے کوسچن کو مزید ایلوبریٹ کریں گے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، یہ میں نے الگ سے ریسرچ کر کے نکالے ہیں. نمبر 1، ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ وہاں پہ سول کوڈز بھی ہیں، یعنی کہ جو سیکولر جو قانون سازی جس طرح ہمارے ہاں چلتی ہے سول کوڈ یہ وغیرہ، لیکن ساتھ میں اسلامک شریعہ کوڈز بھی ہیں وہاں پہ. اور مسلمانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اخلاقیات کے، فیملی میٹرز کے، ان کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں. اور نان مسلمز جو ہے نا وہ سیکولر لاز کو فالو کرتے ہیں، وہ لاز جو سول ہیں، کرمنل ہیں، جو اسلامک نہیں ہیں. وہاں کے جو شریعہ کے لاز ہیں نا وہ صرف اس مسلمانوں کے اوپر رائج ہوتے ہیں، نان مسلمانوں کو نہیں کچھ کہتے. یہ آپ چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا. سو اسلامک لاز زیادہ تر مورلٹی، اخلاقیات، انہیریٹنس، وراثت، میرج، ڈیورس، شادی، طلاق، ان کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے. اور خصوصاً وہاں پہ جو 2 ملیشین اسٹیٹس ہیں، نام تو مجھے بھی نہیں آ رہی ہے، بڑی ملیشین لینگویج ہے لیکن چلیں، تو ان کے اندر تو ایکسٹریم لیول پہ نا یہ اسلامک لاز اور شریعہ کو نافذ کیا گیا ہے. اب وہ کون سے لاز ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ کم سے کم 3 ہفتے اگر جمعے کی نماز مس کرتا ہے تو اس کو 6 مہینے کی جیل ہوگی، اس کو قید میں رکھا جائے گا. کتنا مزے کا قانون ہے نا. اس کے علاوہ اگر کوئی سموک کرتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، یا رمضان کے دن اگر کوئی کھاتا پیتا نظر آتا ہے تو اس کو 1 سال کی قید ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے، اس کے باوجود بھی کسی کے ساتھ جنسی تعلق رکھتا ہے غیر، تو اس کو 2 سال تک سزا ہوگی. اس کے علاوہ وہاں کی جو شریعہ کوڈز ہیں وہ اپنے حساب سے بہت سارے مسلمانوں کے اوپر جو ڈرنک کرتے ہیں، الکوہول، یا جو ہے نا وہ زنا خوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور آؤٹ آف جا کے سیکسل انٹرکورس کرتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ مختلف سزائیں دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ حق کرنا، ہاتھ پکڑنا پبلک پلیس میں، اس کو ایک انڈیسنٹ بیہیویئر مانا جاتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ سر عام جو ہے نا کسی بھی اپنے پارٹنر کو کس کریں یا اس کا ہاتھ پکڑیں، یہ منع ہے. وہاں پہ یہ کرائم ہے اور اس کی سزا بھی کیا ہے، 6 ماہ قید ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، زکوٰۃ آپ نے پے کرنی ہے، ہاں جی بالکل، وہ تو کمپلسری ہے، 2.5% اپنی اس کا دینا ہے. اور اگر آپ نہیں دیں تو پھر تو فائن بھی پڑے گا اور ساتھ میں 3 سال کے لیے آپ کو قید میں بھی ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. سو دوستو یہ تھے اس کے کچھ ایگزامپلس، میں نے یہ بھی دے دیے. اور پھر آپ کو میں نے وہ جو آرٹیکل 3 ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اسلامک انجیکشن، وہ بھی بتا دی، تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا، انٹروڈکشن بھی دے دیا. اب اس سے کیا ہوگا، اب آپ کا یہ کوسچن انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے نمبر بھی اچھے آ جائیں گے. اور آپ کا 25 کو پیپر ہے نا، تو چلیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اچھا باقی آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ سر وہ ٹیمپریری پروویژنس کے اوپر کام کا ویڈیو بنائیں، تو بیٹا اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، ذرا ٹیکنیکل ہے وہ چیز، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اتنا سمپلیفائی کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. کیونکہ مجھے اگر میں ویسے اس کو اگر اب میرے لیے مسئلہ نہیں ہے ابھی میں بنا لوں ویڈیو اس کے اوپر، لیکن اب وہ لٹریچر میرے پاس کوئی ایسا نہیں آتا رہا، یا میں اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور آپ کا کوسچن ہو جائے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ تو یہ ذرا ٹیکنیکل ہے، اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، لیکن اگر کام نہیں ہو سکتا، لیٹ ہو جاؤں تو دوستوں ناراض نہیں ہونا میرے سے. لیکن اللہ نے چاہا تو جتنے میں نے آپ کو کوسچن تیار کرائے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے،
تو انشاءاللہ اس سے آپ کا پیپر اچھا سا ہو جائے گا. اپنی کوشش کیجیے گا. اور دوسرا، میری ویڈیوز صرف آپ کو ایک ہیلپ دیتی ہیں، آپ کو اسسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ بلائنڈلی میری ویڈیوز کے اوپر کام کریں. آپ اپنا ان پٹ بھی دیجیے گا، اپنے نوٹس بھی بنائیں، وہ جو تیار کریں ان کو بھی پڑھیے گا. جو آپ کو اپنے ٹیچرس نے چیزیں دی ہیں وہ بھی سامنے رکھیے گا، تاکہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ان کو تیار کیجیے گا. کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو میری ویڈیوز دیکھیں، میری ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی کہ بک میں دیکھ لیں، کسی اور ٹیچر کو سن لیں. ہر جگہ سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں. صحیح ہے، کسی ایک کو فالو نہیں کرتے. علم کے میدان میں کبھی بھی ایک بندے کو فالو نہیں کرتے. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. ہر ایک کے پاس اپنی اپنی نالج ہوتی ہے، اپنا اسٹائل ہوتا ہے، اپنے نوٹس ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس جو ہے، جو مجھے چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. باقی آپ مالک آپ کو کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، انسان کوشش کر سکتا ہے. چلیں جی، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.